अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज लाहौर में पेश आया। जौहर टाउन में जिस तरह से धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया, इब्तदाई रिपोर्ट्स शाम तक सामने आई। हमने देखा कि 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला और 24 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और कई ज़ख्मी ऐसे हैं जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। वज़ीर आज़म और तमाम सियासी जमातों के लीडरान ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है और इस धमाके की नौयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस गड्ढे से जो जहाँ पर ये फटा है, जो 3 फीट 3x8 बताया जा रहा है, यानी 8 फीट चौड़ा है और 3 फीट गहरा है। और साथ साथ जिस किस्म का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें बॉल बेयरिंग्स, कीलें और वो सारी इस वक्त भी तहकीकात जारी है। आईजी पंजाब ने भी इस हवाले से हमने देखा कि जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि बहुत सारी थ्रेट्स मौजूद हैं, 60 ऐसी हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और ये निशाना बनाया गया और अभी इट्स टू अर्ली टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन फ़िलहाल जितनी इब्तदाई तहकीकात है उसमें ये ज़रूर पता चला है कि एक गाड़ी है जिसके अंदर ये सारा धमाका खेज़ मवाद जो है वो रखा गया था। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि उनको मतलब लाइक पुलिस ऑफिसर्स को ये टारगेट किया गया। उसमें जो जहाँ बहक अफराद हैं उसमें एक पुलिस वाले जो हैं वो भी शामिल हैं। आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे। दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, क्योंकि इससे कई सवालात भी उठते हैं, ना सिर्फ एट अ टाइम जहाँ आज काफ़ी सिंबॉलिक है कि आज हमने ये भी देखा कि ISI हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी के हवाले से ही एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी गई है और जिसकी सरबराह वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब होंगे। आज उनकी ब्रीफिंग में जो इलाकाई, मुल्की और बैरूनी सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर भी उनको ब्रीफ़ किया गया है। अफ़गान अमन अमल के हवाले से भी उनको ब्रीफ़ किया गया और जो पूरे ख़त्ते की सूरत हाल है इस पर भी उनको अच्छी तरह से ब्रीफ़ किया गया है। अगर एहतसाब के हवाले से, एहतसाब के फ्रंट के ऊपर भी आज काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी पेश हुई, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। ख्वाजा आसिफ को 6 माह बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत भी दे दी है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने आज सलीम मांडवी वाला को, इसके अलावा एजाज़ हारून साहब को और अनवर मजीद साहब को, इनको भी बुलाया था उस रेफरेंस के हवाले से। और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है जिसमें एक रेफरेंस 16 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उसकी भी मंजूरी दी गई है। और एक मरतबा फिर से नैब के चेयरमैन ने रीइटरेट किया है कि बिला तफरीक जो है वो एहतसाब जारी रहेगा और ये अमल बदअनवानी के ख़ात्मे तक जारी रहेगा। अच्छा, अब जो रेफरेंसेस में जिनके नाम आए हैं वो साबिक वज़रा, वफाकी वज़रा हैं और ज़्यादातर उनका ताल्लुक सिंध से है। मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, तज्ज़िया करवाएंगे अपने तीनों मेहमानों से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब लाहौर स्टूडियो में इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। ज़ैगम खान साहब ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल, क्योंकि ख़बर जौहर टाउन से है, लाहौर के हवाले से है, मैं जानना चाहूँगी कि बड़ी सख्त नौयत का ये धमाका हुआ है जिस पे लोगों को तशवीश भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ज़रा बताना पसंद करेंगे कोई और ख़बरें आपके पास हों, क्योंकि ये भी बताया गया कि लोग ये भी मालूम करना चाहते हैं कि हु वाज द एक्चुअल टारगेट, वाज इट द पुलिस पर्सनल, या जिस तरह वहाँ पे सवालात उठे कि वहाँ पर आप जानते हैं कि हाफिज़ सईद साहब का घर नज़दीक ही है, क्या टारगेट उनका घर था, वो जगह थी, या पुलिस पिकेट ही थी? मैं नहीं समझता पुलिस पिकेट टारगेट थी। मैं समझता हूँ हाफिज़ सईद साहब टारगेट थे और वो पोटेंशियल टारगेट हैं इंडिया का। और अगर वो महफूज रहे, जैसे कि कहा गया कि वो कोट लखपत जेल में हैं और वो महफूज रहे। पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आई थीं कि शायद उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है और उनके घर को सब जेल करार दिया हुआ है। मेरे ख़्याल में जो एजेंसीज़ उनको टारगेट कर रही थी उनके पास यही इत्तला थी कि वो अपने घर में हाउस अरेस्ट हैं, इसीलिए उन्होंने उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश की है और पिकेट से शायद वो आगे नहीं जा सके हैं और पुलिस वालों की शहादत हुई है। लेकिन इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि वहाँ पे, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ धमाका किया जा सके। और अगर किसी ने पुलिस को ही टारगेट करना है तो वाई इन जौहर टाउन? पुलिस की तो बहुत से सारे शहर में पिकेट्स लगी हुई हैं और इतना जौहर टाउन में अंदर गली में जाके क्यों पुलिस को टारगेट करना है? सड़कों पर पुलिस खड़ी है, मेन रोड्स पर नाके लगे हुए हैं लाहौर में, तो पुलिस को टारगेट करने के लिए तो स्पेसिफिक उस जगह पर जाना नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में पुलिस की जो पिकेट थी वो बड़ी एफिशिएंट थी वहाँ पे, उससे आगे वो नहीं जा सके तो वहीं पे एक्सप्लोड हुआ है। और हाफिज़ साहब भी जेल में थे जैसे कि अथॉरिटीज़ कह रही हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए, इसलिए वो महफूज रहे। अच्छा। वैसे भी इधर उधर से भी जो आज सारा दिन सब मैंने भी कोई मालूमात लेने की कोशिश की है उसमें यही है कि हाफिज़ साहब सेफ़ हैं।
اوکے اچھا، اب جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. ایک تو پنجاب کا دارالخلافہ، اس کے بعد ایک ایسا گنجان آباد علاقہ، اور پھر جس ٹارگٹ کی طرف یہ دہشت گرد مطلب آئے تھے جس گول کے ساتھ، یہ اس حد تک سرایت کر چکی ہے بیرونی طاقتیں، جس کا کہ ذکر کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں. واٹ میسج ڈو یو تھنک از بینگ گیون رائٹ ناؤ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ٹارگٹ اگر نہ بھی ہو وہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ فیکٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ہارٹ آف پنجاب لاہور اینڈ ہارٹ آف لاہور یہ جگہ، یہاں تک اگر آپ کا دشمن آپ کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم ادھر دھماکہ کر سکتے ہیں، تو وہ یہ بتانا آپ کو چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں بھی دھماکہ کر سکتے ہیں. اس کی جو وجوہات ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو سچویشن ہے بڑے فلکس میں ہے افغانستان میں، اور ابھی کشمیر میں آپ کو پتہ ہے آل پارٹیز کانفرنس مودی نے بلائی ہے، اس کے سلسلے جو کشمیری ابھی تک حریت پسند ان کے قابو میں نہیں آ رہے، وہ مسئلہ ہے. اور جتنی یہ چیزیں ہیں اس سے آپ یہ نظر کہ جو دنیا کی جو ٹاپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن میں CIA ہے، را ہے، ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، عین ممکن ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس بھی ساتھ ہو، وہ سب حملہ آور ہیں اور وجوہات ہمیں معلوم ہیں. اور یہاں پر ہم پورا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایک ہماری ایجنسی ہے جس پر اپنے لوگ بھی بہت حملے کرتے ہیں طرح طرح کے ان کے اوپر الزام لگا کر، اور باہر سے تو یہ حملے ہو ہی رہے ہیں. تو یہ وہ جو میسج پہنچانا چاہتے ہیں وہ بڑا سمپل ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا ملک نہ سمجھیں. یہ میں ان کی طرف کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنا جو آپ جس قسم کے آپ سٹانس لے رہے ہیں، اتنے بڑے آپ ہیں نہیں جتنے بڑے آپ سٹانس لے رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے اور یہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت تو وہاں پر کسی کی رٹ نہیں ہے، اس لیے وہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں اور اس قسم کے دھماکے ہو سکتے ہیں. لیکن جب بھی وہاں پر کوئی پراپر حکومت قائم ہوگی اور افغانستان کی پوری زمین پر رٹ قائم ہوگی جس بھی فیوچر حکومت کی، اس کے بعد یہ دھماکے ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے یہاں پر جو دشمنوں کے عزائم ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے سارے ملیہ میٹ ہو رہے ہیں، جو کچھ وہ ہم سے چاہ رہے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو جب ملک سٹانس لیتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، اپنا فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، تو اس قسم کے مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. بٹ ان دا لانگ رن ہم نے سٹانس بھی صحیح لیا ہے، ہمارا سٹینڈ بھی درست ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ برداشت کرنا پڑے گا. یہ بڑھیں گے جب آپ دیکھیں گے جب امریکن یہاں سے نکل جائیں گے افغانستان سے، تو کچھ بڑا انٹینس پیریڈ آئے گا جس میں ہمیں کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ انڈائریکٹ دباؤ بھی ہوں گے، FATF، IMF، ورلڈ بینک، جنرل صاحب مڈل جس ایسٹ سٹانس کنٹریز کی کا. آپ بات کر رہے ہیں اگر ناظرین کے لیے بھی واضح کر دینا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم افغان امن عمل کے اندر حصہ لے رہے ہیں، کیا اس سٹانس کی بات جی کی دو جا رہی تین ہے؟ باتیں ہیں، جی دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے افغان عمل میں جو حصہ لے رہے ہیں وہ تو صاف ظاہر نظر آ رہا ہے، وہ تو سب اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم نہ اپنی حدود کسی کو استعمال کرنے نہیں دیں گے کسی بھی سلسلے میں، کسی پر حملہ کرنے میں. اور پھر ہم نے کشمیر میں جو تھوڑا سا مبہم تھا ہمارا کچھ ماہ پہلے تک سٹانس، وہ ہم نے کلیئر کیا ہے کہ جی ہم کسی قسم کی بات چیت نہیں کر سکتے جب تک یہ کام نہیں ہو جاتے. تو یہ سٹانس ابھی مبہم نہیں رہے، یہ کلیئر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ لائنز پکی ڈرا ہو گئی ہیں. تو اس لیے دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں تو جب پھر مکے تو پڑتے ہیں، کوئی آپ کے منہ پہ لگے گا، کوئی کسی کے پیٹ میں لگے گا. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ہم کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں سے تو ایک دفعہ کلزم خون سے تو گزرنا پڑے گا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے. اور آپ نے کہا کہ اور گزرنا پڑے گا، انٹینس پیریڈ بھی آئے گا زیغم. اسی انٹینس پیریڈ نہ آئے، اسی لیے وزیر اعظم نے ابھی کچھ روز پہلے بھی جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ ہم افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو کسی قسم کے کوئی اڈے نہیں دیں گے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج بڑا سمبولک ہے کہ آج ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا، بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. یہاں جوہر ٹاؤن میں اتنا بڑا دھماکہ اور بڑی شدت والا دھماکہ بھی کر دیا گیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. بالکل نادیہ، آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اور ہمیں جو حالیہ تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے. گزشتہ 40 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑتا ہے، اور بعض اوقات کافی پڑتا ہے. اس وقت افغانستان کے جو ڈی سٹیبلٹی انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. پاکستان ضرور کوشش کر رہا ہے اور مدد فراہم کر رہا ہے،
کہ افغان آپس میں معاملات طے کریں، لیکن کوئی راستہ اس وقت نظر ایسا نہیں آ رہا کہ افغان آپس میں معاملات طے کریں گے، کیونکہ افغانستان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے جو دونوں بڑے فریق ہیں ان کے روڈ میپس بالکل الگ ہیں، اور ایک درمیانی راستہ جو نکل سکتا تھا انٹرم گورنمنٹ کا، اس کے لیے اس وقت کی حکومت تیار نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ افغان حکومت اور وہ گروہ جو اس وقت افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں، وہ اپنے تمام تر اندرونی مسائل کا اور مصائب کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے ہیں۔ ہماری تمام ری ایشورنس کے باوجود جو وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، جو افغانستان کے صدر جو کچھ فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے چیف، جن کے نیچے بہت سی وزارتیں ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ واضح لگ رہا ہے کہ افغانستان اپنے تمام مسائل کا جو الزام ہے وہ ہم پہ ڈالنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے پھر کہ یہ سیکیورٹی لیبس تھا، ہماری ادارے کیا کر رہے تھے، انٹیلیجنس انفارمیشن تھی نہیں تھی، اس پہ کس حد تک خاطر خواہ کام ہوا کہ نہیں، ان سب پر بات کر لیتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک بیفور وی شفٹ آن، کہ اب اس پورے سیناریو میں احتساب کے عمل کو بھی اگر آپ جوائن کر لیں اور اس سیاسی پولرائزیشن کو بھی دیکھ لیں، کیا یہ انتہائی ضروری نہیں کہ پھر اگر واقعی حالات آگے بڑے سخت ہونے جا رہے ہیں تو پھر ان ساری باتوں کو بھی طے ہونا ہوگا کہ کس طرح سے ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں اس پورے نظام کو۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ مزمل سہروردی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، کیا آپ اس کو سیکیورٹی لیبس کہیں گے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے، ظاہر شکایت کرتا ہے، خصوصاً وہ جو کہ اس سے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اگر جنرل صاحب بھی یہ کہتے ہیں، زیغم بھی کہتے ہیں کہ آگے جو وقت آ رہا ہے وہ ذرا انٹینس ہو سکتا ہے، ایسے میں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں 14 جون کو اسی ماہ ٹی ٹی پی نے، جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے، اس نے اپنے جو ہے مختلف علاقوں کے نگران مقرر کیے اور ان کا باقاعدہ پریس ریلیز سے اعلان کیا، اور یہ بہت عرصے بعد ہوا کہ ٹی ٹی پی نے کوئی پریس ریلیز جاری کیا، کیونکہ ہم نے ان کو پاکستان سے بالکل کرش کر دیا تھا ضرب ضرب اور دوسرے ضربوں کے ذریعے، اور ان کے بالکل نیٹ ورک ہم نے توڑ دیا تھا۔ اس لیے یہ بہت حیرانگی سے دیکھا گیا کہ 14 جون کو انہوں نے مختلف علاقوں میں کے لیے، اور یہ صرف قبائلی علاقے نہیں تھے، یہ کے پی کے پشاور اور سیٹلڈ علاقوں کے لیے بھی انہوں نے اپنے نگران مقرر کیے، اور ان نگرانوں کے باقاعدہ پریس ریلیز سے ان کا اعلان کیا اور ان کے نام اور سب کچھ بیان کیا۔ تو ایک تو وہ 14 جون کی وہ جو پریس ریلیز تھی، اس کو سب نے بہت خطرے سے دیکھا کہ کیا ایک کالعدم تنظیم اس پوزیشن میں دوبارہ آ گئی ہے کہ وہ اپنے نگران مقرر کر رہی ہے، اپنا سیٹ اپ بنا رہی ہے، اور پھر اسٹیٹ کے سامنے اس کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ یقین ایسا ویسے اعلان تو نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے اعلان کیا۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ری گروپنگ آف دی کالعدم تنظیمیں، جس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے کہ افغانستان کے حالیہ سینیریو کے بعد ان کی پاکستان میں ری گروپنگ دیکھی جا رہی ہے، ان کی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ دوبارہ اپنی پریزنس پروو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اشارے پچھلے 1 ماہ سے مل رہے تھے، اور مختلف لوگ اس کے بارے میں نشاندہی بھی کر رہے تھے۔ یقیناً ہمارے ادارے بھی اس بارے میں فلی اویئر ہوں گے، اور انہوں نے بہت سے کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز بھی کیے ہوں گے، اور کوئی ایک آدھا لیبس ایسے میں ہو بھی جاتا ہے، جیسے کہ آئی جی نے کہا کہ ہم نے کچھ 7 کے قریب روکے بھی ہیں، اور اگر ہم انٹیلیجنس والوں سے پوچھیں گے تو یقیناً ان کے پاس بھی اپنی سکسیس سٹوریز ہوں گی اس کے مقابلے میں بتانے کے لیے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ افغانستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں ایک فری فال ہے اس وقت انڈیا کے لیے بھی، اور اگر طالبان ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو اڈے نہ دیں اور ان کی اپنی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، تو کیا جواب میں پاکستان انہیں نہیں کہے گا کہ آپ بھی بھارت کو اڈے نہ دیں، آپ بھی بھارت کو اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرنے نہ دیں؟ اور اگر پاکستان کی طرف سے یقیناً ایسا کوئی مطالبہ طالبان کے پاس موجود ہے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً انہوں نے اب اپنا انفراسٹرکچر افغانستان سے وائنڈ اپ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر طالبان نے انہیں وہ کونسلیٹس اور وہ اس طرح نہیں چلانے دینے
जिस तरह वो अशरफ गनी के दौर में चला चलाया रहे थे करते और वो थे। फॉल आउट होने हैं, तो उसे डिसमेंटल करने के लिए, उसको डिस्पर्स करने के लिए वो फौरी तौर पे पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ से शिफ्टिंग है पाकिस्तान की तरफ दोबारा, और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, लेकिन हाउ प्रिपेयर्ड अभी, ये बड़ा सवाल है। जनरल साहब, आपने इब्तिदा में ही कहा था कि हमारी एजेंसी जिस पे बाहर से भी हमले हो रहे हैं और अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं, अब आप नहीं समझते कि ये बहुत इंतहाई अहम मामलात हैं ज़ाहिर है अफगानिस्तान के हवाले से, और ऐसे में जो हमारा पूरा सियासी माहौल है वो इतना ज़्यादा गर्म नज़र आता है कि ये ज़रूरी है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी टेकन ऑन बोर्ड ऑन दिस, इस पर बात जी ये होनी ठीक चाहिए। है। जी मैं एक बात थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाहूँगा, और इसकी जो सरवर्दी साहब ने इसकी तरफ इशारा किया है बिल्कुल दुरुस्त है कि बुनियादी तौर पे ये जैसे एक शमा बुझने से पहले भड़कती है, ये आप समझें कि हम उस पीरियड से गुजर रहे हैं। और वो जो पहले भाई कह रहे थे कि हम बड़े इंस्टेबिलिटी के पीरियड से गुजर रहे हैं, ये भी दुरुस्त है, लेकिन एक इसमें बहुत ज़रूरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तमाम इंस्टेबिलिटी जो है ये स्टेबिलिटी में चेंज होने जा रही है। ये इंस्टेबिलिटी थी यहाँ पर अमेरिका की वजह से, अफगानिस्तान में उसके यहाँ पे विराजमान होने की वजह से। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि जब एक काबिज फौज एक मुल्क छोड़कर जा रही है तो हुहुकार मची हुई है कि जी आप जल्दी जा रहे हैं, हालांकि वो 20 साल के बाद जा रहे हैं, तो कोई जल्दी में नहीं जा रहे। उसके बाद उनसे ये तकादा किया जा रहा है कि आप जी यहाँ पर हालात को ठीक करके जाएं, आपस में इनके मामला ठीक करके जाए। अरे मेरे भाइयों बहनों, वो यहाँ हालात ठीक करना चाह रहे थे आपके ख्याल में? वो तो यहाँ पर हालात ऐसे ही रखना चाह रहे थे ताकि चीन दूर रहे, रूस दूर रहे, सेंट्रल एशिया कंट्री ना आ सके, पाकिस्तान का वो सी पैक ना चले, ईरान अंडर प्रेशर रहे। तो ये हम इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंस्टेबिलिटी की आखिरी दौर से हमें गुजरना है, उसका मैं जिक्र कर रहा था। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि आप आइंदा के लिए ये ना समझें कि हम ज़्यादा इनस्टेबल होने जा रहे हैं, जैसे मेरे पहले भाई ने कहा। नो, हम स्टेबल होने जा रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। बाकी ये आपने भी कह दिया, ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जब आपका बॉक्सर रिंग में उतरता है और वो अकेला और आगे से 3 बॉक्सर हो तो मुक्के पड़ते हैं कभी कभी। आप उन चीज़ों का भी, जितने मुक्के उसने रोके हैं उसकी उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। बहरहाल फिर भी हमें अपना एहतियात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ये बात है कि हमें एक इंटरनल यकजहती की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में बात नहीं करता, लेकिन ये तो एक जेनरिक और जनरल बिल्कुल आम फहम बात है कि जब आपको इतने बैरूनी खतरात हों तो उस वक्त आपको इंटरनल यकजहती की ज़रूरत होती है और इंटरनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत भी और अपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि ना दोनों साइड से कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जो माहौल में ज़्यादा कड़वाहट पैदा करे, जो माहौल में ज़्यादा बाइफरकेशन पैदा करे। कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसमें चाहे टेम्परेरीली हमें ये काम करना पड़े कि हम थोड़ा सा मिल बैठ कर ये जो हमने मिलकर चैलेंज का सामना करना है उसके बारे में ज़्यादा बात करें, उसके मुतालिक सोचो विचार करें। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जहाँ तक ये भी आप अपने इंट्रो में बता रही थी कि बहुत सारे और उन्होंने फैसले किए हैं कि इनके ऊपर मुकदमे चलाएंगे, तो मेरी बहन अब तक उन्होंने किया क्या है? बस यही कह सकते हैं कि हम इतने और लोगों के ऊपर शुरू कर देते हैं मामला, इन्वेस्टिगेशन। कितनी, हाँ जी, कितनी इन्वेस्टिगेशनें हो गई, कितनी प्रोसिक्यूशनें हो गई, कितनी अदालतों ने सजाएं दे दी। तो बात यह है कि ये निज़ाम की तरफ, जब तक हम निज़ाम को ठीक करने की तरफ तवज्जो नहीं देते, आपकी किसने करनी है तो इन्वेस्टिगेशन? यही तो ऑपोजिशन, आपने जैसे कहा ना कि ये इंटरनल ये कुछ मामलात को सही होना होगा, यही तो ऑपोजिशन की शिकायत है। वो कहती है हुकूमत जो है नैब को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है हमारे लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा है ये। एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी हमें स्टेबिलिटी की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक का असल में वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद ज़रूर कमेंट किया जाए, क्योंकि हम अमेरिका को टोटली नाराज़ भी नहीं कर सकते, हम उस तरह से आंखों में आंखें डालकर भी नहीं कह सकते ठीक है हमारा एक उसूली फैसला है कि हमने अड्डे नहीं देने। बट जैगम से भी मैं पूछूंगी, डू यू थिंक जैगम कि एक तासुर ये मिल रहा है कि जैसे गोया अमेरिका से हमारे कोई बड़े सर्द रिलेशन मज़ीद हम करने जा रहे हैं, और वो क्या हमारे मफाद में होगा या नहीं? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जैगम, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो बात जनरल साहब ने, एहतसाब का भी जाहिर है, उन्होंने भी कहा कि अब तक सज़ाएं किसको हुई हैं, इस सब को, एंड द फैक्ट कि लगता यूँ है कि अमेरिका से हम थोड़ा ज़रा बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं। और वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये भी था कि अभी तक इस हवाले से वो बात नहीं हुई, अगर पाकिस्तान इज़ ऑल्सो सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंटायर प्रोसेस।
جی نادیہ، پہلی بات تو میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، جو اسٹیبلٹی کے حوالے سے جنرل صاحب نے ہمیں نوید سنائی، خوشی کی بات ہے، لیکن میں شاید اس کو پوری طرح سے ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ میرے نزدیک تو اسٹیبلٹی کا انڈیکیٹر افغانستان میں اسٹیبلٹی، خاص طور پہ کیونکہ اس کے بغیر اس طرح کی اسٹیبلٹی پاکستان میں نہیں آ سکتی اگر ہم لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ ایک اسٹرانگ اور افیکٹو ایک نیشنل گورنمنٹ کابل میں قائم ہو، جس کی تمام افغانستان پر حکومت ہو اور جس کو دنیا ساری اور پاکستان اکاؤنٹیبل بنا سکے اگر افغانستان میں کہیں بھی کوئی ایسے گروہ موجود ہوں جو باہر کے لیے تھریٹ کریٹ کریں۔ کیا اس کا کوئی نیئر فیوچر میں کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ قبضہ کر لیں، تو کیا وہ بھی ممکن ہے؟ دوسرے لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ تو مجھے تو اسٹیبلٹی فرینکلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر پاکستان سے جو توقعات تھیں، اور پاکستان ظاہر اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ افغانستان تو پہلے ہی لنک کر رہا ہے اپنی انٹرنل سچویشن کو پاکستان کے ساتھ، اور اس کی خواہش یہ بھی ہوگی کہ امریکہ بھی ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ ایف بیک کرتا رہا ہے اور افغانستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اسے پاکستان کے ساتھ لنک کرتا رہا ہے، کہ وہ بھی پاکستان پر اسی طرح کا دباؤ جاری رکھے، اور افغانستان اگر میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو الزام پاکستان پہ ڈالا جائے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یو ایس اے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے مستقبل کے مفادات کو اس ریجن میں دیکھتا ہے اور پاکستان میں اس کے رول کو کس طریقے سے دیکھتا ہے۔ پاکستان کا اپنا مفاد بہت شروع سے 50 کی دہائی سے یہ رہا ہے کہ جو دو بڑی طاقتیں اس وقت تھیں ان کے درمیان میں بیلنس رکھا جائے، اور بعد میں یہ رہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان میں بھی ایک بیلنس برقرار رکھا جائے، اور پاکستان مور اور لیس اس میں ہمیشہ کامیاب رہا کہ چین کے ساتھ بھی کلوز ہمارے تعلقات رہے، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا فورن پالیسی کا بڑا چیلنج رہا ہے، اور اس حکومت کے لیے بھی اسی طرح کا چیلنج ہے کہ ہم کسی ایک جو کیمپ ہے اس کی جو باسکٹ ہے اس میں سارے انڈے نہ ڈال دیں، ہم اس بیلنس کو آگے لے کر چلیں۔ ہمارے مغربی ممالک میں بھی بہت بے تحاشا مفادات ہیں، خاص طور پر ہمارے تجارتی اور معاشی جو مفادات ہیں، لیکن کیا وہ بیلنس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تک وہ بیلنس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، کافی کوشش کر رہی ہے۔ درمیان میں ایک ایسا موقع آیا تھا جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ اس بیلنس کو رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی، لیکن اس وقت جو ہے میرے خیال میں حکومت کی کافی کوشش ہے، بلکہ اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو کوشش ہے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم چین سے کچھ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی امریکہ کو منانے اور اس بیلنس کو قائم کرنے کی کوشش میں اس وقت تو بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سی پیک متاثر ہو رہا ہے اور چین سے ہمارے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ اس طرح کا سوئنگ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم اس طرح کے جھولے لیتے رہیں، بلکہ ایک ڈپلومیٹک سٹیبلٹی کے ساتھ ہم ایک آرام کے ساتھ اس بیلنس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، جبکہ چین کے حوالے سے ظاہر تعریف بھی کی ہے وزیر اعظم نے، جو حالیہ انٹرویو تھا، اور کچھ سوالوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہماری بیک ڈور ساری ڈسکشن ہوتی ہے۔ مزمل سہروردی صاحب، ذرا احتساب پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ یہ احتساب اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو جس سٹیبلٹی، دیکھیں ایک معاشی سٹیبلٹی چاہیے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور تبھی وہ متحد ہو کر کسی بھی اور بیرونی جو دشمن ہیں ان کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ سینس ابھی تک موجودہ حکومت میں پریویل کرتی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں، آپ کی بھی یہ سوچ ہے کہ نیب کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے یا نیب جس طرح سے کارروائیاں کر رہا ہے اس سے چیزیں زیادہ بہت زیادہ کڑواہٹ زیادہ بڑھ رہی ہے اور دوریاں بھی بڑھیں گی اور پولرائزیشن بھی ہوگی؟ دیکھیں، میں نیب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں نیب کہ جو قوانین ہیں ان میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ جو لا آف جسٹس ہے، جو دنیا بھر میں انصاف کے پیمانے ہیں، ان سے متصادم ہے۔ مثلا ایک تو یہ بڑا سمپل ہے کہ جی آپ اونیسٹ ٹو پروو آن ایکیوزڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ نے کہا کہ مزمل سہروردی کا رنگ کالا ہے، اب یہ ذمہ داری مزمل سہروردی کی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس کا رنگ کالا نہیں ہے۔ یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے نا جو نیب کے قانون میں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی تفتیشیں جو ہیں وہ ناقص ہوتی ہیں، ان کے ریفرنس ناقص ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان میں سزائیں نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان کو پروسیکیوشن میں ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا، یہ کافی نہیں کہ آپ کے ساتھ سے آمدن سے زیادہ ہیں، آپ ثابت کریں گے آمدن کے مطابق ہیں۔
تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا بھر میں بین الاقوامی قوانین ہیں انصاف کے، اس سے نیب کو ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ اچھا دنیا بھر میں احتساب کے ادارے انصاف کے انہی اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں جو انصاف کے بنیادی اصول ہیں۔ اسپیشل لا آپ نے جو نیب کا ایک مشرف کے دور میں بنایا وہ فار ٹارگٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا، پولیٹیکل انجینئرنگ تھا۔ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو لا میں سے نقص ختم کرنے ہوں گے، اچھا اور وہ نقائص ختم کرنے کی طرف ابھی حکومت کی توجہ نہیں ہے۔ دوسرا میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا تھا زیغم صاحب کی بات کے جواب میں، دیکھیں نا جی پرائم منسٹر کا بریٹن کا دورہ کینسل ہوا ہے، اور ایک یو ایس سینیٹر نے کہا ہے کہ جو بائیڈن تو عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ جو بائیڈن تو عمران خان کو فون سے کو آن بورڈ ہی نہیں رکھنا چاہتا، اور پھر ہم نے یورپین یونین میں اپنے خلاف قرارداد بھی دیکھ لی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس بیلنس کی بات کی جا رہی ہے اور کیا بیلنس ہم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ملک جو ہے جو دنیا میں مغرب کا سردار ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کا وہاں کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے، جو دنیا کا سردار ہے وہ ہمارے وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو مغربی یونین ہے، یورپین یونین ہے جہاں امیر ممالک ہیں سارے، وہ ہمارے خلاف قرارداد آ گئی ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی بیلنس ہے تو مجھے تو وہ نظر نہیں آتا، شاید میری نظر کمزور ہے۔ اچھا اس پر میں کہوں گی جنرل صاحب آپ اس کے اوپر ضرور کلوزنگ ریمارکس دے دیجئے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ مجھے بھی جو مزمل سہروردی صاحب ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے امریکہ سے ہمارے تعلقات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بیسٹ ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے آپ کے تعلقات ہوں اور جہاں تک ممکن ہو، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں، وہ محرکات دیکھیں کہ آپ کے تعلقات خراب کس بنیاد پر ہو رہے ہیں، کہ کیا اس پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ابھی اچھی طرح معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں بیسز نہ دینے پر، اپنی سرزمین نہ استعمال کرنے پر۔ تو آپ تینوں حضرات مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی صرف بیلنس قائم رکھنے کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی یہ بات مان لیں۔ دوسری بات، یو کے کا دورہ اس لیے کینسل ہوا ہے کہ وہاں پر پاکستان نے کہا تھا ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ ہمارے جو کرمنل جن کو آپ نے وہاں پر پناہ دے رکھی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور انہوں نے کہا جی پھر آپ نہ آئیے۔ تو پھر ہم کیا یہ بات ڈراپ کر دیں کہ ہم یہ نہ مانیں؟ یعنی نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نواز شریف کی اکیلے کی بات نہیں کر رہا، وہاں صرف نواز شریف ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں، الطاف حسین بھی کتنے عرصے سے وہیں پر موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے میرے بہن اور بھائیوں کہ اگر آپ نے ایک زندہ نیشن کے طور پر جینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی بات مانتے جائیں صرف اس بنیاد پر کہ جی بیلنس قائم رکھنا ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو اگر ریسرچ کرنا ہے، خارجہ پالیسی آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنی ہے، اپنی پالیسی اپنی ریٹ کرنی ہے، وہ کریں۔ ایک بات میں نیب کے بارے میں کہنا چاہوں گا، قوانین جو ہیں وہ ان پر میں نہیں جاتا، صاف ظاہر ہے میں تو اس کا ماہر نہیں ہوں قانون کا، لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ہماری دوسری عدالتیں جہاں پر قوانین صحیح ہیں سہروردی صاحب کے بقول، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ ان قوانین کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ قوانین ضرور غلط ہوں گے، ان کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بنیادی نظام کی۔ انویسٹیگیشن ہماری بودھی، پروسیکیوشن ہماری بودھی، ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کسی کام کی نہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اپنے نظام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، وہ ٹائم آیا کھڑا ہے، اور وہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کو وہ سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، تو بات یہ کہ ابھی تک تو وہ وہاں پر نہیں جنرل صاحب میں ایک چیز صرف پوچھنا چاہوں گی آپ سے کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، کہ کشمیر کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا نا ہم نے اپنے سٹانس بالکل سٹریٹ رکھ لیے ہیں، جب تک وہ ریورس نہیں کرتے ہم نے نہیں بات کرنی ان سے۔ تو کیا برطانیہ سے بھی ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک کرمنلز کے حوالے سے بات نہیں ہوگی اب ہم آپ سے بات نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں یہ کہا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹانس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک جائز بات اٹھانا چاہیں اور اگلا ملک کہے جی آپ پھر نہ آئیں، تو پھر یہ تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، کہ پھر آپ نے ہر بات پہ چپ ہوتے جانا ہے، ہر بات پہ آنکھیں بند کر لینی ہے، ہر بات پہ کان لپیٹ لینے ہیں، اور صرف اس لیے کہ جی ہمارا بیلنس قائم رہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو کچھ اپنی باتیں منوانی پڑیں گی، اور جائز باتیں ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے دوست تلاش کریں، چین کے ساتھ جو دوری ہوئی ہے جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے اس کو دوبارہ نزدیکی میں تبدیل کریں، روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، ترکی کے ساتھ تعلقات گہرے کریں، سینٹرل ایشین کے ساتھ کریں، اور جو مسلمان ملک جہاں جہاں آپ کو پذیرائی ملتی ہے وہ کریں۔ اگر آپ نے اپنی کوئی ساکھ رکھنی ہے، اگر ساکھ نہیں رکھنی، لیٹنا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیٹ جائیں تو سب آپ سے خوش ہوں گے۔ تو جنرل صاحب چین سے دوری ہے کیا ہماری؟ جی وہ جو ذکر کر رہے تھے میرے بھائی، میرا خیال ہے کہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے سلسلے میں چین کو کہیں نہ کہیں ناراض
ضرور کیا ہوگا، یہ اندازہ میرا بھی ہے۔ اوکے، بہت بہت شکریہ۔ انفارچونیٹلی مطلب یہاں سے تو خیر ابھی بہت زیادہ ڈیبیٹ باقی ہے جو مجھے آپ تینوں حضرات سے کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست میں رکھیں گے۔ رائٹ ناؤ اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائی ٹو آل آف یو۔ اللہ حافظ۔